अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। उम्मीद है कि आपका एक अच्छा दिन गुज़रा होगा और उम्मीद है कि आपने एक भरपूर दिन गुजारा होगा। आज ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक बड़ा दिन था। पाकिस्तान में नए वज़ीर आज़म ने हलफ उठाया। थोड़ी सी बातें करेंगे इस मौजू पर। कुछ दोस्त दीगर आन बैठे हैं तो इस पर तफसीली बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस पर वैसे उन्वान में ऊपर लिख दिया है जिन मौज़ूआत पर हम ये गुफ्तगू करने वाले हैं। उम्मीद है कि आज जब हम उठेंगे तो हम तफसील से इन सारी चीज़ों को देखेंगे। मैंने देखा मैंने जो ट्वीट्स किए थे और मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था, आपसे दरख्वास्त की थी कि ट्विटर पर साथ रहिए क्योंकि वहाँ मुसलसल गुफ्तगू होती रहती है। कुछ ट्वीट्स तो मैं यहाँ शेयर भी करता हूँ अपने पेज पर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वहीं होती हैं, तो इसलिए गुजारिश है कि वहाँ साथ रहिए। अहम बात यह है कि अभी दीगर अहबाब आते हैं तो फिर तफसील से बात करते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी काफ़ी दिन से कि गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर हम बात करें। अच्छा, मेरा माइक क्या फिक्स नहीं? मेरा माइक तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है। क्या मेरा माइक ठीक है? आप ज़रा मुझे मुत्तला फरमाइए। आवाज़ नहीं आ रही है? अच्छा, ये कैसे मुमकिन है जी कि आवाज़ नहीं आ रही है? मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ अपने पास कि अगर आवाज़ ठीक है या नहीं है। अच्छा, ये कैसे मुमकिन है जी कि आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं, मेरे ख्याल में ठीक है आवाज़। वो आपकी तरफ ही कोई प्रॉब्लम है। कर लेता हूँ। मेरे पास बिल्कुल ठीक है आवाज़। अच्छा, तो बात यह है कि अभी खैर दीगर दोस्त आते हैं तो हम तफसील से बात करते हैं, लेकिन मैंने मौज़ूआत लिख दिए हैं और आज गुफ्तगू भी रही ट्विटर पर भी बहुत सारे लोगों से। एक जो मामला बन गया है हमारे यहाँ गुफ्तगू का कि हमने किसी की बात सुनना नहीं है, हमने अपनी बात करना है लेकिन दूसरों की बात सुनना नहीं है। और उससे ज़्यादा खौफनाक या काबिल तकलीफ़ बात यह है कि अब हमने एक ऐसा माहौल बना दिया है, ऐसी बदएतमादी पैदा कर दी है कि हम जब कोई बात करता है तो उसकी बात पर गुफ्तगू नहीं होती। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब भी गुफ्तगू हो वो उस गुफ्तगू तक अपने आप को महदूद रखा कीजिए। यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई शख्स बात क्या कर रहा होता है उस बात पर गुफ्तगू की बजाय हमारे यहाँ मतमा नज़र ये होता है कि उसका ताल्लुक़ कहाँ से है। कोई बलोच बात करता है तो ये गुफ्तगू नहीं होती कि साहब वो बात क्या कह रहा है, ये गुफ्तगू हो रही होती है कि उसका शायद कोई मुल्क दुश्मन किस्म का उसका मफाद है। कुछ दिन पहले की बात है कि एक बलोच ने मुझे मैसेज किया, उसकी शायद वीडियो भी आपने देखी होगी। वो बर्लिन में पाकिस्तानी सिफारत खाने गया और वहाँ उसने कहा कि आतिफ भाई मैं वहाँ बैठ के हमने कुछ हमें पर्चा दरकार था और वो पर्चा हमने उनसे कहा कि हमें ज़रा जल्दी से दे दीजिए क्योंकि जिस दफ्तर में हमें जमा कराना है फिर वो बंद हो जाएगा 2 बजे। लेकिन उन्होंने जानबूझ के वो ताख़ीर करते 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 वो 2 बजा दिए और फिर जब हमने एहतिजाज किया तो उन्होंने हमें धक्के दे के एम्बेसी से बाहर निकाल दिया। ये रवैया है। और वो कहने लगा आतिफ भाई उसके बाद जब हम ये बात करेंगे तो आप कहेंगे कि आप तो मुल्क दुश्मन हो गए हैं या आप गद्दार हो गए हैं। ये रवैये हैं हमारे। हम बात नहीं सुनना चाहते अपने मुल्क के लोगों की। हम ये नहीं सुनना चाहते कि कोई शख्स हमसे क्या कह रहा है, उसका ताल्लुक़ कहाँ से है, ये हमारे लिए अहम होता है। उसका मज़हब क्या है, ये हमारे लिए अहम होता है। वो किस लिबास का आदमी है, ये हमारे लिए अहम होता है। ये अहम नहीं होता हमारे लिए। जो कि होना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, उसकी बात सुनी जाए। आज मैंने मज़मून लिखा मुतबादिल के लिए कि इमरान खान की जो कल की तकरीर थी उसमें क्या क्या नकाइस थे, और वो ज़रूरी है बतौर पाकिस्तानी। ये बुनियादी हक़ है कि मैं अपने मुल्क के नौमुंतखब वज़ीर आज़म की पहली तकरीर से जो मुझे तवक्कुआत वाबस्ता थीं, अगर वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती हैं तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उस पर अपनी राय दूँ। इस पर आप नादुरुस्त अल्फाज का इस्तेमाल करना या घटिया ज़ुबान का इस्तेमाल करना ये बड़े गैर मामूली और नादुरुस्त अमल है। गौहर गिलानी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं श्रीनगर से, वो इस वक्त हमारी बैठक में शामिल हैं। गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमेशा से बड़ी मोहब्बतें आपके साथ जुड़ी हैं और जब आप यहाँ बॉन में थे जर्मनी में तो बड़ी तवील नशिस्तें भी रहा करती थी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बज़्म का हिस्सा हैं। तो साहिबो बात यह है कि आज का जो मौजू है, चूँकि मुझे एक तो इमरान खान की उस तकरीर पर बात करना है, दूसरा जो आज हलफ बर्दारी की तकरीब थी और उस पर जो भारतीय मीडिया का रिएक्शन था, मेरे ख्याल में उस पर ज़रूर गुफ्तगू होना चाहिए। उसमें ज़ाहिर है हमारी कुछ कोताही भी थी, लेकिन बुनियादी तौर पर
جس انداز کی رپورٹنگ ہم نے بھارت میں دیکھی ہے وہ نادرست ہے، اور اس سے خطے میں اور کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور باہمی نفرتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہمارے ہاں نفرت کا جو چکر ویو ہے یا نفرت کا جو دائرہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص کوئی غلط کام کرتا ہے، دوسرا شخص اس غلط کام کی مذمت کرنے کی بجائے اس غلط کام کو بنیاد بنا کر ایک اور غلط کام کرتا ہے، اور وہ جو پہلا شخص ہے جس نے غلط کام کیا ہوتا ہے وہ دوسرے شخص کے پھر اس غلط کو بنیاد بنا کر وہ ایک اور غلط کرتا ہے، اور اس طرح سے پھر یہ ایک ایسا دائرہ شروع ہو جاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور میرے خیال میں اس دائرے کو روکنے کا بنیادی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے، لیکن اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، یا جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے لیکن ہم غلط نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر آج مجھے ٹویٹر پر بہت سارے دوستوں نے ٹیگ بھی کیا، ان میں سے کچھ ٹویٹ تو ٹیگ ہوئے تھے مجھے، ورنہ نارملی تو عمومی حالات میں ایسے ٹویٹس پر رپلائی بھی نہیں کرتا، نہ ان کو ری ٹویٹ کرتا ہوں، لیکن وہ ٹیگ ہوئے تھے اور مجھے تکلیف ہوئی۔ اس میں عمران خان صاحب کو اس بات پر تنقید کا نشانہ بنایا ہوا تھا کہ وہ حلف اٹھاتے ہوئے خاتم النبیین کا لفظ درست انداز سے ادا نہیں کر پائے۔ اب یہ نادرست قسم کی بات ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس انداز کے مذہب کو بنیاد بنا کے یا مسلک کو بنیاد بنا کے اگر ہم اس انداز کی چیزیں رکھیں گے سامنے تو وہ نادرست ہوں گی۔ خیر، مجھے بات کرنا ہے سب سے پہلے تو کہ وہ تقریر جو تھی اس میں بہت سارے، میں ذاتی طور پر سمجھتا تھا کہ عمران خان وزیر اعظم بننے کے بعد ان نکات پر ضرور سوچیں گے یا کم سے کم ایک جملہ ضرور بولیں گے۔ مثال کے طور پر پاکستان بھر میں پشتونوں کی جانب سے، بلوچوں کی جانب سے، سندھیوں کی جانب سے، مہاجروں کی جانب سے یہ شکایت ہو رہی ہے کہ بہت سارے افراد لاپتہ ہیں۔ اب اس معاملے پر وزیر اعظم بننے کے بعد کسی شخص کا نہ بولنا یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ایوان کا ایسا ماحول نہیں تھا کہ اس میں بات ہو سکتی۔ بات یہ ہے کہ پھر ایسے ماحول میں یا تو بات نہ کی جاتی، انتظار کیا جاتا، یا دوسری صورت یہ تھی کہ پھر آپ اس شور کا بالکل بھی پرواہ نہ کرتے اور آپ اپنی بات، جو آپ کو بات کرنا تھی، وہ کرتے۔ میں نے اپنے مضمون میں بھی لکھا تھا کہ اگر ایوان کے شور و غل کی وجہ سے آپ وہ نہیں کہہ پائے جو آپ کو کہنا تھا، تو اس وقت پاکستان جتنے مسائل میں گھرا ہوا ہے، وہ مسائل، ان مسائل کو آپ حل کیسے کریں گے جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ اس لیے میری ذاتی رائے میں اس تقریر میں کچھ بنیادی نقائص تھے۔ مثال کے طور پر خارجہ پالیسی پر ایک بھی جملہ نہیں بولا گیا۔ پوری کی پوری پالیسی، پوری کی پوری جو تقریر تھی، وہ ابتدا ہوئی ہے کہ ہم احتساب کریں گے۔ اچھی بات ہے، کیجئے احتساب، وہ ایک جملہ کافی تھا کہ جی ہم احتساب کریں گے، وہ کڑا احتساب ہوگا، وہ اس میں کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھ جائیں، اگلی بات کریں۔ آپ اپنے 100 دن کا ایجنڈا تو بتائیں کہ آج آپ نے جو وزارت عظمیٰ آپ لے رہے ہیں، اگلے 100 دن تک آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ لیکن اس کا کوئی اس تقریر میں کسی قسم کا کوئی شائبہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے دوسری بات انہوں نے کی کہ اگر جو دھاندلی کے جو الزامات ہیں، میں نے اپنے مضمون میں بھی لکھا تھا، وہ جو دھاندلی والا دو ہی نکات تھے ان کی پوری تقریر میں۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ احتساب کریں گے، دوسرا یہ تھا کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دھاندلی کے جو چھوٹا سا ٹکڑا انہوں نے دھاندلی پر بات کی، وہ خود ٹکڑا ہی اپنے ساتھ متصادم تھا۔ مثال کے طور پر انہوں نے پہلے کہا کہ ہم نے پچھلے انتخابات میں 2013 کے انتخابات میں 4 حلقے کھولنے کے لیے کہا تھا، اور اس وقت کی نون لیگ کی حکومت نے وہ 4 حلقے نہیں کھلوائے۔ اگر وہ 4 حلقے کھلوا لیتے تو آج انتخابات صاف اور شفاف ہوتے۔ یعنی عمران خان کے مطابق آج کے انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہوئے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ فرماتے ہیں کہ انتخابات صاف اور شفاف ہوئے ہیں کیونکہ 47 حلقوں میں ان کا خود ہی اپنا ہی کہنا تھا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ انتخابات صاف اور شفاف ہوئے ہیں، دوسرا انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے غالباً کوئی 47 حلقے ایسے ہیں جس میں وہ بہت مختصر مارجن سے چند سو ووٹوں سے وہ ہارے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انتخابات شفاف ہوئے ہیں، اس لیے تو پی ٹی آئی ہار گئی ہے، اگر کوئی مدد کرتا تو پی ٹی آئی نہ ہارتی۔ یہ ان کی دلیل تھی۔ یعنی ایک طرف انہوں نے کہا کہ انتخابات صاف اور شفاف ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر 2013 میں ہماری بات مان لی جاتی تو آج انتخابات صاف اور شفاف ہوتے۔ یہ جملہ خود ہی اپنے ساتھ ہی متصادم ہے۔ یا تو انتخابات صاف اور شفاف نہیں ہوئے ہیں یا ہوئے ہیں، اگر ہوئے ہیں تو پھر وہ آپ اس پر بات نہ کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کامیاب ہوئے تھے اور انہوں نے جو تقریر کی تھی اس میں
خارجہ پالیسی سے متعلق کچھ چیزیں تھیں اور قوم توقع کر رہی تھی کہ وہ وزیر اعظم بننے کے بعد ان کا اعادہ کریں گے اور ان پر تفصیل سے پھر قوم کو بتائیں گے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلی تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہیں گے، وہ 1 قدم آئیں گے تو ہم 2 قدم آگے جائیں گے۔ اسی طرح جو کشمیر کا معاملہ ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی تھی، اسی طرح انہوں نے افغانستان کے معاملے پر بات کی تھی۔ لیکن کل کی جو تقریر تھی اس میں انہوں نے نہ کشمیر پر بات کی، نہ انہوں نے جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہیں ان پر کوئی ایک جملہ کہا، نہ انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کوئی جملہ کہا، کیونکہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ ایک ایک کر کے جو مخالف ممالک ہیں ان کے خلاف وہ پابندیوں کا نفاذ کر کے ان کے کرنسی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایران کے ساتھ جو جوہری معاہدے سے مئی میں ڈونلڈ ٹرمپ باہر نکلے، امریکہ اس سے نکل گیا باہر، تو اس کے بعد جو پابندیوں کا نفاذ ہوا اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ایرانی کرنسی کی جو قدر ہے اس میں کتنی زیادہ کمی ہوئی ہے۔ اسی طرح ترکی کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہاں پر ایک امریکی پادری اینڈریو برونسن وہ قید ہیں لگ بھگ کوئی 2 برس سے، اور اس بیچ میں امریکہ نے پچھلے کچھ عرصے میں ان کو کہا کہ اس کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ ترکی کے انکار پر، ترکی کے متعدد حکام پر انہوں نے امریکہ نے پابندیاں نافذ کیں، اور اس سال صرف اس سال کے یہ 6-7 ماہ کے اندر جو لیرہ ہے ترک کرنسی اس کی قدر آدھی گر گئی ہے، یعنی اگر وہ پہلے 1 روپے کا تھا تو وہ نصف پر آ گیا ہے، اتنی زیادہ اس کی کرنسی کی ویلیو گری ہے، ڈی ویلیو ہوا ہے۔ تو آگے جا کے جو صدر ٹرمپ کے بیانات ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آگے جا کے وہ پاکستان کے ساتھ اس سے الگ کچھ نہیں کریں گے۔ اگر اور ترکی اور ایران کی اقتصادیات شاید وہ متحمل ہوں اس کی، لیکن ہم جو کہ پہلے ہی اربوں ڈالر کے قرضے تلے دفن ہیں، ہم کیسے اٹھیں گے اس میں سے؟ تو اس پر کوئی بات کرنا چاہیے تھی، کوئی حکمت عملی بتانا چاہیے تھی، لیکن اس کا کوئی کسی قسم کا ذکر نہیں تھا۔ اسی طرح جو اہم معاملات تھے پاکستان میں ماورائے عدالت قتل کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے، جو ابھی کچھ دن پہلے ایک ریٹائرڈ جنرل کے بیان کے بعد ایک کشیدگی میں اضافہ ہوا، اس حوالے سے، پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے، یا سندھیوں کی جو لاپتہ افراد کے حوالے سے موومنٹ چل رہی ہے اس کے حوالے سے، یا اسی طرح بلوچستان کا جو معاملہ ہے اس پر کسی طرح کا کوئی بیان نہیں تھا۔ اسی طرح پاکستان کے دفاعی بجٹ کے حوالے سے یا تعلیم اور صحت کے حوالے سے کوئی بیان نہیں تھا، سوائے اور اقتصادیات کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں تھی۔ صرف یہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس لے آئیں گے، جیسے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوٹی ہوئی دولت جب واپس آ جائے گی تو پاکستان کی شاید مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو 2-3 چیزیں مثال کے طور پر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ عوامیت پسند جملے اصل میں کرتے کیا ہیں؟ یہ وقتی شہرت کے لیے، وقتی انسانی جذبات کو ابھارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ معاملات درست بھی ہو جائیں۔ اس کی میں مثالوں سے آپ کو وضاحت کر رہا ہوں تاکہ ابہام رہے نہیں، تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں شاید میں کوئی ناجائز تنقید کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں۔ بھارت میں کچھ روز پہلے یہ عفت عباس صاحب فرماتے ہیں کہ ترک کرنسی لاسٹ ایئر سے ایسی ہے، بالکل نہیں، جنوری سے لے کے اب تک اس کی ویلیو میں 50% کمی ہوئی ہے۔ برائے مہربانی آپ توجہ کر لیجئے، اس طرف دیکھ لیجئے۔ خیر، تو کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ فلپائن میں صدر منتخب ہوئے روڈریگو ڈوٹرٹے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم منشیات کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کرنے والے ہیں۔ اس بیچ میں ہزاروں افراد کو سزائے موت دے دی گئی، لیکن جو منشیات کا کاروبار ہے وہ چل رہا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا جی کہ کرپشن کے خلاف اب میں کریک ڈاؤن کر رہا ہوں، اور اپنی حکومت کے اور اپوزیشن کے بہت سارے لوگوں کے انہوں نے جو جدید گاڑیاں تھیں جو ان کے بقول کرپشن کے پیسے سے تھیں ان سب پر بلڈوزر چلائے۔ تو اصولی طور پر تو اس عمل کے بعد وہاں کرپشن ختم ہو جانا چاہیے تھی، لیکن فلپائن میں کرپشن اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اسی طرح اس سے قبل بھارت میں نریندر مودی صاحب نے انہوں نے کہا جی کہ ہم پرانے جو بڑے نوٹ ہیں وہ سب ختم کر دیں گے، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے جو جائز پیسے ہیں، اگر ان کے پیسے جائز ہیں تو وہ نقد پیسے لے کے بینکوں کے پاس آئیں اور وہ اپنے پیسے نئے نوٹ سے وہ تبدیل کروا لیں۔ بہت سارے غریب لوگ تھے جنہوں نے پیسے گھر میں رکھے ہوئے تھے، جن کے پاس بینکس کے اکاؤنٹس نہیں تھے، انہوں نے گھر میں بیچاروں نے پیسے رکھے ہوئے تھے، ان کو لائنوں میں لگنا پڑا، دھوپ میں پیاس میں وہ بیچارے کھڑے ہو کے، وہ کئیوں کی شادیاں ہو رہی تھیں، وہ شادیوں کے لیے پیسے نکالے ہوئے تھے، وہ سارے ایک طویل لوگوں کو یہ
बर्दाश्त करना पड़ी कोफ्त। और बहुत सारे लोग थे जिनके पैसे डूब गए, वो बेचारे ले नहीं पाए। बैंकों की हालत आपको पता ही है कि वो बैंकों के पास पैसे ख़त्म हो गए, और वो एक अज़ियत थी जो भारतीय कौम ने बर्दाश्त की। उसूली तौर पर तो इस अमल के बाद फिर भारत में करप्शन ख़त्म हो जाना चाहिए थी, लेकिन आलमी इंडेक्स में भारत करप्शन के एतबार से अपनी जगह पर मौजूद है, उसमें कोई बेहतरी नहीं है। तो सवाल यह है कि फिर ये इक़दामात असल में क्या थे? अगर इन इक़दामात से बेहतरी नहीं आई है तो फिर ये इक़दामात क्या थे? ये इक़दामात ये थे कि जज्बाती इक़दामात करके, वो इक़दामात जो दिखाई देने वाले होते हैं, जिनका असल में हकीकत में कोई ताल्लुक़ नहीं होता इस्लाहात से या बेहतरी से, ये बुनियादी तौर पर वो मामलात हैं। इससे चीज़ें बिक जाती हैं बड़ी आसानी से। आप जब एक्शन करते हैं सड़क पर तो वो एक्शन बहुत आसानी से खबर बन जाता है, वो बिक जाता है। अगर आप निज़ाम में इस्लाहात करें तो वो वक्त लेती हैं और वो आम टीवी पर दिखाई भी नहीं दे सकती, और उसके असल में नताइज उसी के निकलते हैं। मिसाल के तौर पर यूरोपीय ममालिक में या दीगर ममालिक में करप्शन क्यों नहीं हो पाती है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो आम शहरी है वो जुड़ा हुआ है रियासत के साथ। यानी निज़ाम बेहतर नहीं है, बल्कि लोगों ने निज़ाम को बेहतर किया हुआ है। यहाँ सड़क पर आपको ट्रैफिक पुलिस वाला दिखाई नहीं देता, लेकिन सड़क पर कोई सिग्नल तोड़ता हुआ भी दिखाई नहीं देता। ज़रूरत ही नहीं है ट्रैफिक पुलिस की, क्योंकि हर शख्स अपने कानून का खुद एहतराम करता हुआ नज़र आ रहा है। ये रवैये पैदा करने की बजाय, ये रवैये पैदा होते हैं स्कूलों से, निसाब से, तरबियत से, तालीम से, मीडिया से। एक तरबियत दी जाती है, कौम तैयार की जाती है, और उससे ये बनते हैं ये रवैये। लेकिन ये रवैये बनाने पर, ज़ाहिर है रवैये बनाने पर खबर नहीं बनती। हमारे यहाँ खबर बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर आपने अमेरिका की मिसाल मैं आपको देता हूँ। अमेरिका में मुसलमान 6 ममालिक पर वो पाबंदी आयद कर दी गई कि उसके जो लोग हैं वो सफ़र नहीं कर सकते। तो इससे अमेरिका कितना उसकी सलामती बेहतर हो गई है। वो जो हालात हैं उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आया। उसी तरह फ्रांस में मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी, बुर्के पर पाबंदी आयद करने का जो फैसला है, ये बुर्के पर पाबंदी फ्रांस में कितनी ख़वातीन बुर्का पहनती थी? चंद सौ ख़वातीन बुर्का पहनती थीं। तो बुर्के की पाबंदी से उस फ्रांस की सलामती पे क्या असर पड़ा है? जवाब है कि फ्रांस की सलामती पर तो कोई असर नहीं पड़ा। वो जो हमले हुए हैं क्या वो बुर्के वाली ख़वातीन ने किए हैं? नहीं किए। तो ये फैसला क्यों था? ये फैसला इसलिए था कि ये फैसला अवाम में मकबूलियत और जज्बात उभारने और ज़्यादा वोट लेने वाला फैसला था। स्विट्ज़रलैंड में मीनारों वाली मसाजिद पर पाबंदी के लिए रेफरेंडम करा दिया गया। तो मीनारों वाली मसाजिद कितनी थी, और वो मीनारों वाली मसाजिद से माशरे की या सलामती को कौन सा नुकसान पहुंच रहा था? कोई नहीं था। लेकिन वो फैसला, वो ऐलान, वो वोट लेने के लिए, जज्बात को उभारने के लिए बड़ा आसान था। उसी तरह आप हिंदुस्तान की मिसाल एक और ले लें। हिंदुस्तान गाय का गोश्त बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन वहाँ पर गाय के तहफ़्फ़ुज़ वाले हाथों में छड़ियाँ लेके, पत्थर लेके, वो जब किसी मुसलमान को देखते हैं कि वो गाय यहाँ से वहाँ लेके जा रहा है या ज़िबा करने लेके जा रहा है, तो उसे मार मार के वो कचूमर निकाल देते हैं, कत्ल कर देते हैं। तो ये जो रवैया है, इससे गाय का गोश्त तो बदस्तूर मोदी सरकार में तो गाय का गोश्त के बरामद के एतबार से भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है। इससे पहले नंबर 2 या 3 था, तो नंबर 1 हो गया है। तो इक़दामात आप कर रहे हैं गाय के तहफ़्फ़ुज़ वाले, और बरामदात आपकी गाय के गोश्त की बढ़ती जा रही है, तो कोई तो फ़र्क होगा ना। ये आप जो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं खबर बनाने के लिए। और उसूली तौर पर अगर गाय को तहफ़्फ़ुज़ देना होता तो इस वक्त तो गाय की बरामद के एतबार से भारत को दुनिया में कहीं नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो है, वो ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो सिर्फ समझ लीजिए कि ये इक़दामात और ये ऐलानात, ये सिर्फ जज्बाती नारेबाजी के लिए तो हो सकते हैं, जज्बात उभारने के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन इनका हकीकत में अवाम के फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं होता। मैं एग्जाम्पल्स से बात कर रहा हूँ। जिसको डिसएग्रीमेंट हो वो ज़रूर करे, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। एग्जैक्टली पाकिस्तान में भी इसी तरह करप्शन के खिलाफ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। साहब, करप्शन को ख़त्म करना है तो निज़ाम बनाना पड़ेगा करप्शन वाला। जिस कौम में, मैं आपको इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका, हर शख्स करप्शन कर रहा हो, हर शख्स, यहाँ किसका मौका लगता है वो करप्शन नहीं करता। यहाँ मैंने आपको पहले भी कहा था, घर में नौकरानी रखते हैं तो खौफ होता है कि वो जेवरात चोरी कर लेगी, अंगूठी चोरी कर लेगी, पैसे चोरी कर लेगी। आप चौकीदार रखते हैं तो आपको अंदेशा होता है कि वो डाकुओं को घर ले आएगा, मुखबरी कर देगा। आप
روٹی لینے کے لیے جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ روٹی خالص تھی اور اس روٹی میں کتنا کچرا ملایا گیا ہے. آپ مرغی خریدنے جاتے ہیں, مرغی کا گوشت, تو پتہ نہیں چلتا کہ مرغی حلال کی تھی کہ حرام, آلریڈی حرام مرغی تھی, مری ہوئی مرغی تھی جو ہمیں کھلا دی گئی ہے. آپ گوشت لینے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا یہ حلال جانور کا گوشت ہے کہ حرام جانور کا گوشت ہے, زندہ کا گوشت ہے کہ مردہ کا گوشت ہے. آپ تیل لینے جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا یہ تیل ٹھیک تھا یا مردہ جانوروں کی آنتڑیوں سے بنایا ہوا تھا. آپ مرچیں لینے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ مرچیں اصل تھی, مرچیں ہی پسی ہوئی تھیں کہ اس میں اینٹیں بھی پسی ہوئی تھیں. آپ اپنے بچے کو گھر سے باہر بھیجتے ہیں تو آپ کو یقین نہیں ہوتا یہ بچہ سلامت رہے گا, اس کی زندگی اور اس کی جو ذہنی جو اس کی صحت ہے وہ برقرار رہے گی, یا یہ کسی جنسی درندے کا نشانہ بن جائے گا, یا یہ اس کو کوئی اس پر تشدد کرے گا. آپ اپنی بہن کو یا ماں کو یا بیٹی کو باہر بھیجتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر آوازیں کسی جائیں گی, گندی نگاہوں سے دیکھا جائے گا. تو ایک معاشرہ اس طرح سے ہے, اس انداز کا معاشرہ ہے. اس میں آپ یہ نعرے لگا دیں کہ جی ہم کرپشن ختم کر دیں گے. صاحب کرپشن ایسے نہیں ختم ہوتی. کرپشن ختم کرنے کے لیے آپ کو پہلے تو ذہن تبدیل کرنا ہوں گے, اور وہ ذہن تبدیل ہوں گے جب آپ معاشرے کو ریاست کے ساتھ جوڑیں گے. ایک ایسا معاشرہ جس میں لوگ شکایتیں کر رہے ہیں ریاست کے ساتھ, پشتون آپ سے شکایت کر رہے ہیں, بلوچ آپ سے شکایت کر رہے ہیں, مہاجر آپ سے شکایت کر رہے ہیں, سندھی آپ سے شکایت کر رہے ہیں, سرائکی آپ سے شکایت کرتے ہیں, گلگت بلتستان کے لوگ آپ سے شکایت کر رہے ہیں, قبائلی آپ سے شکایت کر رہے ہیں, کشمیری آپ سے شکایت کر رہے ہیں, ایون کہ پنجابی بھی آپ سے شکایت کر رہے ہیں. تو ایسے ماحول میں آپ کیسے بات کریں گے کہ آپ معاشرے کو اور ریاست کو جوڑ دیں گے؟ آپ خود بتائیے. ایک ایسا معاشرہ جس میں ایک بہن اپنے بھائی کی تصویر لے کے پریس کلب کے سامنے بیٹھی ہوئی ہو اور وہ یہ کہہ رہی ہو میرا بھائی غائب ہے, اس کے نہ ایف آئی آر کٹ رہی ہے, نہ اس پر کوئی ایکشن ہو رہا ہے, یہ پتہ نہیں کتنے مہینوں سے یا کتنے سالوں سے غائب ہے. ایک عورت ہے, میں ابھی وہ پارلیمنٹ کی کاروائی دیکھ رہا تھا, اور اس میں جو بلوچ رہنما ہیں وہ یہی تو کہہ رہے تھے, اسی طرح جو پشتون رہنما ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. تو جب معاشرے کے لوگ ریاست سے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ریاست کے حقوق ادا کریں گے. ریاست کے حقوق ایک شہری قانون پر عمل کر کے ادا کرتا ہے, اور اسی طرح ریاست شہری کے حقوق اسے سہولیات دے کر, تحفظ کا احساس دے کر, صحت اور تعلیم کی ضمانت دے کر وہ ادا کرتی ہے. اس طرح یہ دو طرفہ ٹریفک ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ شہری تو اپنے حقوق ادا کرے, ریاست نہ کرے, یہ نہیں ہوتا. دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں جب ہی ملک ایک ترقی کرتا ہے یا ترقی کی طرف بڑھتا ہے. یہ اہم بات ہے. ہم یہ کر رہے ہیں کہ ریاست ہم سے کہتی ہے کہ آپ اپنے تمام کے تمام جو حقوق ہیں وہ ادا کریں, آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں, لیکن ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے. ہم آپ کو صحت نہیں دیں گے, ہم آپ کو تحفظ کا احساس نہیں دیں گے, ہم آپ کو قانون کی بالادستی نہیں دیں گے, ہم آپ کو تعلیم کا جو ضمانت ہے وہ بھی نہیں دیں گے, ہم آپ کے بچوں کا تحفظ بھی نہیں دیں گے. ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے. آپ نے ٹیکس بھی دینا ہے. آپ اگر 1 روپے کی چیز خریدنے جائیں گے تو بھی اس پہ جی ایس ٹی بھی دیں گے, آپ فلاں بھی دیں گے, آپ اپنی تنخواہ میں سے بھی پیسے دیں گے, لیکن ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے. اس طریقے سے جب آپ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ آدمی پھر وہ ٹیکس چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, وہ ایک دوست پوچھ رہے سلوشن کیا ہے. پہلے تو سمجھ لیں کہ مسئلہ کیا ہے. سلوشن یہ ہے صاحب, آپ جب مسئلہ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے, اور اس کے بعد پھر سلوشن اس کا کیا ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ آپ کا فرد اور ریاست الگ الگ ہوئے میں, نہ فرد ریاست کے حقوق ادا کرنے کو تیار ہے, نہ ریاست فرد کے حقوق ادا کرنے کو تیار ہے. جواب یہ ہے اس کا, سوال یہ ہے کہ اس کا پھر حل کیا ہوگا. حل یہ ہے کہ ان دونوں کو جوڑا کیسے جائے. میں نے پہلے بھی عرض کیا, سب سے پہلے تو آپ نصاب تعلیم سے لوگوں کو یہ باور کروائیں کہ قانون کی بالادستی اہم ہے, ملک کا دستور اہم ہے. اسی طرح ریاست اپنے فرائض انجام دے, یعنی ایک فرد کے تحفظ سے لے کے, ایک فرد کے صحت اور تعلیم کے معاملات سے لے کے, ایک فرد کو بہتر زندگی اور اس زندگی کے لیے جو سماجی بہبود کا نظام ہے وہ کھڑا کر کے جب وہ آپ کے سامنے رکھیں گے, اور ساتھ ہی اسی وقت آپ بطور ریاست اپنے شہری سے کہیں گے کہ اب آپ قانون نہیں توڑیں گے, اب آپ اپنے ٹیکسز جمع کرائیں گے, اب آپ کے ذمہ جو ریاست کے لیے جو آپ کے سر پہ رکھی گئی ہیں ذمہ داریاں وہ آپ ادا کریں گے. اس طرح سے دو طرفہ ٹریفک بنے گی. یہ جو نا سلوشن پلیز, یہ سلوشن پلیز اس لیے ہوتا ہے کہ آپ مسائل سننا نہیں چاہتے. اصل میں مسائل جب تک آپ کو معلوم ہی نہیں ہوں گے, ہمارے یہاں سب اچھا ہے, سب اچھا ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا, اللہ ٹھیک کر دے گا. ہم نے مسائل نہیں سننے. بلوچ لاپتہ افراد کا نوحہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا علاج کیا ہونا چاہیے آپ بتائیے. سادہ سی بات ہے کہ لاپتہ نہیں کرنا. ریاست نے جو لوگ لاپتہ کیے ہیں ان کی معذرت کرے,
اس کے بعد جو لاپتہ جو لوگ حراست میں ہیں غیر قانونی طور پر اغوا شدہ لوگ، ان لوگوں کو عدالت میں پیش کیا جائے. عدالت میں پیش کر کے اگر ان پر کوئی جرم بنتا ہے تو ان کو اس جرم کی سزا دی جائے. اگر ان کو جرم نہیں بنتا تو انہیں چھوڑ دیا جائے. جو ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں ان کی تحقیقات کرائی جائیں اور بتایا جائے قوم کو کہ یہ غلط انداز سے قتل ہوئے ہیں، غیر قانونی طور پر ہوئے ہیں، یہ مقابلہ واقعی درست تھا، یہ جو غیر قانونی طور پر ہوئے ہیں ان اہلکاروں کو ہم سزا دے رہے ہیں، تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ ہے سلوشن، جو سلوشن آپ کرنا نہیں چاہتے. سلوشن یہ ہے کہ لوگوں کو اعتماد ہو ریاست پر. جب لوگوں کو اعتماد ہو جائے گا ریاست پر تو پھر آپ کے یہ مسائل نہیں ہوں گے. تو کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ کرپشن ایسے ختم ہوگی جب ریاست اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوگی اور اسی طرح پھر وہ فرد سے اپنی ذمہ داریاں پوری ادا کرے گی. مثال کے طور پر آج ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ ایک خاتون ہے، اس کی طلاق ہو گئی ہے، اس کے 4 بچے ہیں اور وہ میرے گھر پہ کام کرتی ہے، اس کی مدد کی جائے. اب آپ بتائیے، ایک خاتون ہے، اس کے 4 بچے ہیں، وہ ایک گھر میں نوکرانی کا کام کرتی ہے، یا چلیے 2-3 گھروں میں کر لیتی ہوگی، چلیے مان لیا کو 5,000 روپے 6,000 روپے بھی کما لیتی ہوگی. لیکن آپ یہ بتائیے کہ 4 بچے ہیں آپ کے، 5,000 روپے آپ کی یا 6,000 روپے آپ کی تنخواہ ہو، آپ نے ان بچوں کو کھانا بھی دینا ہے، ان بچوں کو تعلیم کا بھی آپ نے کچھ انتظام کرنا ہے، ان بچوں کی صحت کا بھی آپ نے کچھ انتظام کرنا ہے. کوئی بیمار ہو گیا تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ کو پیسے درکار ہوں گے، دوا لینا ہوگی تو بھی پیسے درکار ہوں گے. 5,000 روپے جب کسی کوئی نوکرانی لے رہی ہوگی 3 گھروں پہ پورا دن کام کرنے کے بعد، اس بیچ میں اس کے بچوں کا دیکھ بھال کون کرے گا؟ کوئی پتہ نہیں. ان بچوں کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. لیکن ہم 5,000 روپے پہ اس سے توقع یہی کریں گے کہ وہ چوری نہیں کرے گی، اور چوری کرے گی تو آپ اس کے خلاف جو سخت ترین الفاظ ہیں وہ بھی استعمال کریں گے، اسے ذلیل بھی کریں گے اور اسے کہیں گے کہ جی چوری کیوں کی آپ نے. یہ آپ اس سے کہیں گے کہ آپ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی ایسے ہیں، تمہاری نسل ہی خراب ہے، تم ہو ہی گھٹیا. اس انداز کے الفاظ ہم استعمال کریں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کرے کیا. اسی طرح چوکیدار، اس کو آپ 8,000 روپے دیں گے، میں زیادہ بتا رہا ہوں شاید، چلیے 8,000 روپے اس کو دیں گے آپ، اور اس سے توقع کریں گے کہ وہ پورے کا پورا اپنی جان پوری مارے، اپنی جان آپ کے حوالے کر. ایسا نہیں ہوتا. جب معاشرے میں اس انداز کا کی عدم مساوات پیدا ہو جائے، وہ معاشرے ترقی نہیں کرتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک اشرافیہ ہے، اس اشرافیہ کے پاس تمام دولت ہے ملک کی. اس میں وہ جرنیل بھی شامل ہیں جو عہدوں پر ہیں، اس میں وہ سابقہ جرنیل بھی شامل ہیں، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اس میں جاگیردار بھی شامل ہیں، اس میں اعلیٰ افسروں پر عہدوں پر بیٹھے ہوئے سرکاری اور غیر سرکاری افسر بھی شامل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ملک کی زیادہ تر دولت ہے. دولت کا اصول سمجھ لیجئے کہ جب بھی آپ کے پاس دولت ہو تو سرمایہ داری نظام کا اصول یہ ہے کہ وہ دولت اصل میں کسی اور کی ہے. جتنی زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی اور کے اتنے ہی زیادہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے ہیں. یہ اصول یاد رکھیے. جتنی دولت ہے آپ کے پاس، وہ بے شک کتنی ہی صاف اور شفاف دولت کیوں نہ ہو، لیکن دولت استحصال کے بغیر پیدا نہیں ہوتی. اگر آپ کی مل ہے، اس مل میں آپ کو مزدوروں کا استحصال کرنا پڑے گا جبھی آپ زیادہ پیسے بنا پائیں گے. اگر آپ ان مزدوروں کا استحصال نہیں کریں گے، ان کے بچوں کی تعلیم آپ یقینی بنائیں، ان کی صحت آپ یقینی بنائیں، ان کی پینشن آپ یقینی بنائیں، ان کے گھروں کا کوئی انتظام کریں، تو پھر آپ زیادہ پیسے کما نہیں سکیں گے. اس لیے سرمایہ کار، سرمایہ دار، جاگیردار وہ ہر وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں قانونی یا غیر قانونی جس سے وہ زیادہ پیسے بنا سکیں. اور ایسے میں ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیکسوں کے ذریعے ان زیادہ کمائی والے لوگوں پر بھاری ٹیکسز لگا کے وہ غریبوں کے لیے وہ انتظام کریں. مثال کے طور پر اس کی بھی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ پائیں، آپ کو لگے نہیں کہ میں خود خواہ مخواہ میں کوئی ہوا میں بات کر رہا ہوں یا کسی سے مجھے کوئی مخاصمت ہے، میں اس پر بات کر رہا ہوں. کیونکہ آپ کے ملک میں اس وقت بڑا چل رہا ہے نا کرپشن، تو یہ سمجھنے کے لیے آپ کو آنا چاہیے. دیکھیے مثال کے طور پر جرمنی میں ایک قانون ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سال کے 10 لاکھ یورو سے زیادہ کما رہے ہیں تو آپ پر ٹیکس 60% ہوگا. یعنی آپ 10 لاکھ یورو اگر آپ کی پروفٹ ہے تو اس کا 60%، یعنی اس میں سے 6 لاکھ وہ سرکار اپنے پاس رکھے گی. حالانکہ آپ کے پاس کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کی صحت آپ نے یقینی بنانی ہے، ان کی تعلیم، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے ظاہر آپ کو وہ پیسے دینے پڑتے ہیں، وہ کنڈر گارڈن کے پیسے اور فلاں کے پیسے. اسی طرح ان پورے کے پورے گھروں کی، وہ جو ایک مزدور کام کر رہا ہے اس کے پورے گھر کی جو فیملی انشورنس ہے اس کے پیسے بھی آپ نے اس میں بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اس جو بندہ ہے اس کی پینشن میں بھی آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور یہ کرتے رہنا ہے. اس کے بعد آپ نے جو منافع کمانا ہے اس کا 60% آپ نے حکومت کو دینا ہے. یعنی جو زیادہ پیسے کمائے گا
وہ زیادہ ٹیکس دے گا. اسی طرح عیاشی کی چیزیں یہاں بہت مہنگی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ شراب پینا چاہتے ہیں تو شراب آپ باہر پیئیں گے تو وہ ایک گلاس آپ کو شاید 4 یا 5 یورو کا ملے گا بیئر کا. اسی طرح اگر آپ وسکی پینا چاہیں گے تو وہ بھی شاید آپ کو 5-6 یورو کی یا اس سے بھی زیادہ پیسوں کی ملے گی. اسی طرح جو بڑی گاڑی لینا چاہیں گے تو اس پر ٹیکس بھی زیادہ ہوگا اور وہ ہوگی بھی مہنگی, اس پر بے انتہا ٹیکسز ہوں گے. لیکن جب آپ آٹا خریدنے جائیں گے تو آٹا آپ کو 40 سینٹ کا 1 کلو مل جائے گا. جب آپ دودھ خریدنے جائیں گے تو دودھ بھی آپ کو 42 سینٹ کا 1 کلو مل جائے گا. جب آپ کھانے پینے کی, مثال کے طور پر آپ یقین کیجئے آپ 20 یورو اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اپنے گھر کا پورا کھانا گوشت ووشت کے ساتھ لا سکتے ہیں ایک ہفتے کا. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ 20 یورو. سگریٹ پینا چاہتے ہیں اگر آپ تو سگریٹ کا ایک پیکٹ کوئی 7 یورو کے قریب ہے, 7 یورو کا ایک پیکٹ. تو عیاشی کی چیزیں وہ مہنگی ہیں, جو بنیادی ضرورت کی چیزیں وہ سستی ہیں. یہ گورنمنٹ کرتی ہے, یہ گورنمنٹ انشور کرتی ہے. پاکستان میں الٹا ہے. پاکستان میں جو عیاشی کی چیزیں ہیں وہ سستی ہیں, جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملک ہم نے اس انداز سے بنا دیا ہے کہ اس میں جو اشرافیہ ہے وہ تو ترقی کرے, جو عام آدمی ہیں, جو غریب آدمی ہیں, اس کا ہم نے کبھی خیال نہیں کیا. یہ نعرے جو آپ سن رہے ہیں نا, کرپشن ختم ہو رہے, ان لوگوں کے جو حکمران طبقہ ہے, اس کا مسئلہ نہیں ہے یہ کرپشن ختم کر دے, کیونکہ کرپشن کیسے ختم ہو سکتی ہے, اس طرح ختم کیسے ہو سکتی ہے جب تک کہ اصلاحات نہ کی جائیں, جب تک کہ نظام میں تبدیلی نہ لائی جائے, یہ ممکن نہیں ہے. تو میں آپ کو اسی لیے میں نے ایگزامپل سے, مثالوں سے آپ کو بتایا ہے کہ بنیادی طور پر ہم کر کیسے سکتے ہیں. اس طرح کر سکتے ہیں جب آپ ریاست اپنے فرائض انجام دینا شروع کرے. لیکن وہاں تک بھی ہم کیسے پہنچیں گے؟ مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے, میری بھی خواہش ہے کہ اللہ کرے جو پاکستان کی یہ والی حکومت ہے وہ ساری چیزیں ٹھیک کر دے. لیکن سچائی یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا, اس لیے کہ نظام سپورٹ نہیں کر رہا. لیاقت علی خان وہ بے انتہا شفاف آدمی تھے, وہ کرپشن میں ملوث نہیں تھے. لیکن آپ جا کے دیکھیے اس دور میں, ان کی حکومت کے دور میں کرپشن کتنی ہوئی ہے, حالانکہ وہ خود کرپٹ نہیں تھے. تو صرف ایک فرد کے کرپٹ ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. مسئلہ یہ ہے کہ نظام کیا ہم درست کرنے کو پر تیار ہیں کہ نہیں. اسی طرح آپ کو قانون سازی کرنا پڑتی ہے, اسی طرح آپ کو جو عدالتیں ہیں ان کو فری کرنا پڑتا ہے. ہماری عدالتوں پر اس وقت جس انداز کے بوجھ ہیں وہ بہت خطرناک ہے, اور ان کی ایک تاریخ ہے, وہ نظریہ ضرورت کی ایک تاریخ ہے جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی. تو اس لیے بہرحال میں جو پہلی بات مجھے کرنا تھی وہ یہ کہ عمران خان کی تقریر میں جو بنیادی مسائل اس قوم کے تھے ان پر کوئی بات کرنے کی بجائے وہ صرف اور صرف ایک اپوزیشن لیڈر کی طور پر یا کسی جلسے کی تقریر وہ ہو سکتی ہے, لیکن وہ ایک رہنما کی, ایک قوم کے وزیر اعظم کی تقریر وہ ہرگز نہیں تھی. پی ٹی آئی کے دوستوں کو اس پر یقیناً اعتراض ہوگا, مگر میں سچی بات بالکل واضح انداز سے کرنے کا عادی ہوں, منافقت مجھ سے نہیں ہوتی. دوسری بات یہ, آج کے دن نوجوت سنگھ سدھو صاحب اور بھارت سے دیگر لوگ بھی پاکستان آئے. غالباً 2 اہم مہمان تھے, وکرم غالباً تھے اور نوجوت سنگھ سدھو صاحب. وہ آئے اور وہ جب آئے تقریب میں تو چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ صاحب ان سے ملے, اور انہوں نے جب وہ مل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم وہ جو گرو نانک کا یوم پیدائش ہے اس پر ہم پنجاب کی سرحد وہ ہم کھول دیں گے تاکہ سکھ بھائی وہ آ سکیں اور زیارت کر سکیں. یہ اچھی بات ہے, لیکن یہاں پر ایک سوال ہے, وہ یہ کہ زیادہ بہتر ہوتا کہ باجوہ صاحب یہ بات خود نہ کرتے, یہ کسی عوامی نمائندے سے ہی یہ بات آتی, کیونکہ ایک چیف آف آرمی سٹاف کو کوئی یہ دستور اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ یہ بات کرے, کیونکہ اس کے علاقے میں نہیں ہے یہ بات. مثال کے طور پر اگر آج جرمنی کا چیف آف آرمی سٹاف یہ کہے کہ ہم ہالینڈ کا بارڈر بند کر رہے ہیں تو یہ اس کے جورسڈکشن میں ہی نہیں ہے, یہ اس کی عملداری میں نہیں ہے. یہ بات یقینی طور پر عوامی حکومت کو ہی کرنا چاہیے, اس سے اچھا میسج جاتا ہے. گو کہ ان کا میسج انتہائی اہم ہے اور انتہائی ضروری ہے, اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ممالک کے لوگوں کو یہ ضروری کوشش کرنا چاہیے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, لوگوں کے درمیان رابطہ بڑھے. میں اس کے بے انتہا حق میں ہوں, لوگوں کو ملنے دیں, لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے دیں. ہمارے درمیان نفرت بے انتہا بڑھ چکی ہے. لیکن دوسری طرف آج جو انڈین میڈیا نے کام کیا وہ نہایت خوفناک تھا. وہ اس طرح سے خوفناک تھا کہ انہوں نے وہاں جو بیانات دیے وہ پھر وہی نفرت والے تھے, پھر وہی پاکستان اور وہ جو رویہ ہے وہ شاید ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا. اور اگر میڈیا اس انداز کی نفرت انگیزی مسلسل کرتا رہے, عوام کے کان بھرتا رہے, دوسرے ممالک کے حوالے سے نادرست
چیزیں اور پروپیگنڈا مواد نشر کرتا رہے تو جو نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس کو پھر واپسی نہیں ہو سکتی. وہ ایسا گھاؤ ہے جو بھر نہیں سکتا, بھر بھی جائے تو وہ نشان پھر ہمیشہ رہا کرتا ہے. یہ بھارتی میڈیا نے, آج میں نے ان کے کچھ چینلز دیکھے, نہایت نادرست, اور جس انداز کا پروپیگنڈا وہاں پر میں نے دیکھا وہ شاید غیر ضروری بھی تھا اور وہ نفرت انگیزی کے باقاعدہ زمرے میں آتا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اٹل بہاری واجپئی صاحب کی چتا کی راکھ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے اور نوجوت سنگھ سدھو صاحب پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ گلے مل رہے ہیں. ملیں گلے بھائی, کیا مسئلہ ہے, گلے ملنے میں حرج کیا ہے. دوسرا ان کا اعتراض تھا کہ جی وہ جو پاکستان کے جو زیر انتظام کشمیر ہے اس کے صدر کو انہوں نے ساتھ بٹھایا ہوا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کٹھ پتلی صدر وہاں موجود تھے, تو بٹھایا ہوا تھا تو آپ ہاتھ بھی ملائیں. یہ آپ ہی کے لوگ ہیں, یہ اس خطے کے لوگ ہیں, یہ آسمان سے نہیں آئے ہیں. میں بھی اگر ہندوستان جاؤں گا اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر والا وزیر اعلیٰ آئے گا تو میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا, مجھے اس کے ساتھ بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ جب تک بیٹھیں گے نہیں, گفتگو نہیں کریں گے تو معاملات حل کیسے ہوں گے؟ کیا یہ لوگ جو کشمیر کے رہنما ہیں وہ بے شک چلیے مان لی آپ ہی کی بات مان لی کٹھ پتلی ہی ہیں, تو بھائی کٹھ پتلیوں کے ساتھ بھی آپ نے بیٹھ کے بات ہی کرنا ہوگی. یہ معاملات حل ہوں گے کیسے؟ اور اس پر پھر یہ پوائنٹ بنا کے اور پھر نفرت انگیزی اس طرح سے پاکستان کے بارے میں آپ اپنے میڈیا پہ کر رہے ہیں, اس کا نقصان ہوگا. کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ پھر آپ کل ثابت بھی کرنا پڑے گا آپ کو. اسی طرح پاکستانی میڈیا, وہ کل انڈیا کے جو میڈیا آج کو کر رہا ہے, کل پاکستانی میڈیا یہی مثال بنائے گا اور پاکستانی میڈیا بھارت کے بارے میں پھر اس طرح کی باتیں کرے گا. اس کا تو پھر کوئی حل نہیں ہے, اختتام نہیں ہوگا. اس لیے میرے خیال میں یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا, یہ راستہ مذاکرات ہی ہے. مذاکرات کے ذریعے بیٹھ کے بات کریں, ہندوستان کے لوگ ہوں یا پاکستان کے لوگ ہوں. امن کا راستہ صرف مذاکرات سے ہو سکتا ہے. جنگ کا راستہ موت کا راستہ ہے. جنگ صرف تباہی کا نام ہے, اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر میڈیا کو اس موقع پر عقل کے ہوش کے ناخن لینا چاہیے, عقل سے کام لینا چاہیے. اس انداز سے یہ ایک موقع تھا بڑا اچھا, سدھو صاحب نے بڑا اچھا کام کیا, وہ پاکستان آئے اور آ کے وہ تقریب میں شامل ہوئے. میں ذاتی طور پر عمران خان صاحب کی سیاست سے میرا کتنا ہی بڑا اختلاف کیوں نہ ہو جائے, لیکن وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. میں ان کی حکومت اگر کوئی غیر قانونی طور پر گرانے کی کوشش کرے گا تو اس حوالے سے بھی میری آواز بڑی مضبوطی سے ان کے ساتھ ہوگی. بات یہ ہے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر, لیکن آپ کو یہ ملک جمہوریت کے راستے پر چلنے دینا ہے. اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے, اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کو یہ مسلسل راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اس راستے پر مسلسل ہم جیسی آوازیں اصلاحات کے لیے زور ڈالتی رہیں گی, آپ جیسے لوگ یہ آواز سنتے رہیں گے, اور آخر میں یہ پاکستان بہتر ہوگا. یہ پاکستان ایسے ہوا میں بہتر نہیں ہو سکتا. اس ملک کے دستور کے مطابق ہمیں جمہوریت کا راستہ اسی طرح آہستہ آہستہ آگے طے کرنا ہے. ہم نہیں دیکھ پائیں گے جمہوریت اصل معنوں میں, اسی طرح کی ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہمارے سامنے ہوگی, لیکن ہمارے بچے پھر اپنی درست جمہوریت دیکھ پائیں گے. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر ہمارے پاکستان بننے کے بعد جو ہمارے دادا والی جو جنریشن تھی, اگر وہ آمریتوں کے خلاف کھڑی ہو جاتی, اگر وہ ملک کے دستور کے حق میں کھڑی ہو جاتی, تو آج پاکستان میں ہمیں جمہوریت کی یہ لڑائی نہ لڑنی پڑتی. اگر ہمارے باپ والی جنریشن بھی کھڑی ہو جاتی تو بھی ہمیں یہ لڑائی نہ لڑنی پڑتی. اور اگر آج ہم نہ کھڑے ہوئے تو ہمارے بچوں کو ٹھیک اسی طرح کی صورتحال اور حالات سے گزرنا پڑے گا, جو کہ پھر وہ ہم سے یہی شکایت کریں گے جو ہم آج اپنے دادا اور اپنے باپ والی جو نسل تھی پاکستان بننے کے بعد کی, ان سے یہ کر رہے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے دستور, اپنے ملک میں قانون کی بالادستی, عدالتوں کی آزادی, اپنے تعلیمی نظام کی آزادی, اپنے آزادی اظہار رائے کی آزادی, اپنی حکومت کی آزادی, اور تمام کے تمام اداروں کی تکریم کے لیے, ان کے دستوری دائرے میں رکھنے کے لیے اپنی کوشش, اپنی آواز یہ شامل کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور اسی سے پاکستان بہتر ہو سکتا ہے. میں بہرحال ذاتی طور پر عمران خان صاحب کو پاکستان کا وزیر اعظم منتخب ہونے پر اور حلف اٹھانے پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میری اپوزیشن لوگوں سے, جو اپوزیشن کے لوگ ہیں, ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سیاسی اختلافات ضرور کریں, جو دھاندلی ہوئی ہے اس پر ضرور سوالات اٹھائیں, اس پر احتجاج ضرور کریں, لیکن پارلیمان چلنے دیں. پارلیمان کو کسی صورت میں نقصان نہ پہنچائیں, یہ نظام چلنے دیں. اسی نظام کے ذریعے, اصلاحات کے ذریعے ہم ایک بہتر پاکستان تک پہنچ پائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ آپ سے تفصیلی ملاقات ہو پائے. کوئی سوالات ہوں تو وہ ضرور پہنچا دیجیے گا. آداب, شب بخیر.